अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। कारोबारी एतमाद में तारीखी बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि कारोबारी एतमाद मुतासिर कुन हद तक बेहतर हुआ है। खासतौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी के एतबार से ड्रामाई तब्दीली आई है। एक बड़ा दिलचस्प सर्वे किया गया है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिलचस्प आदाद और शुमार पेश किए हैं। इस पर हम बात करेंगे और बात ये करेंगे जनाब कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी किस तरह बढ़ रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बहुत अहम फैसले किए गए हैं। बिलखुसूस 12 जून का जो बजट था उसके बाद हमने देखा कि एक टर्न आउट आया है जो बेहतरी की जानिब इशारे निशानदेही कर रहे हैं कि मईशत अब बेहतर होने वाली है। चौथे वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश किया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। गो कि कोरोना से पूरा ही मुल्क बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की खबरें आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी ज़ाहिर सब्र नहीं कर सके और उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कारोबारी एतमाद मुतासिर कुन हद तक बेहतर हुआ है। ख़ासतौर पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतबार से ड्रामाई तब्दीली आई है। और OCCCI ने जो ख़ासतौर पर सर्वे किया है, क्योंकि मुल्क का जो 80% रेवेन्यू 9 बड़े शहरों से कलेक्ट होता है, उन 9 बड़े शहरों में ही उन्होंने जो वहाँ सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट सामने रखी है। अनगिनत कारोबारी मौके बहुत पुरकशिश रखते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या बड़ी तादाद में बैरूनी मुल्क सरमायाकार पाकिस्तान का रुख करेंगे, यही आज का एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इस तरह के आदाद शुमार सामने रखे गए हैं। उससे लगता यह है कि बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली, बिलाल गफ्फार। बिलाल गफ्फार, क्या कहेंगे? ये बड़ी मुतासिर कुन अच्छी खबर है कि कारोबारी एतमाद में तारीखी बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म साहब ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि कारोबारी एतमाद मुतासिर कुन हद तक बेहतर हुआ है। खासतौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से वो बात कर रहे हैं और ये जो दिलचस्प आदाद व शुमार सामने रखे हैं ये ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं। क्या कहेंगे? एक अच्छी खबर जो कि हम शेयर कर रहे हैं पूरी कौम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये आप बात समझ लें कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा क्रेडिट, जो सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इमरान खान साहब की टीम और जो फाइनेंशियल टीम की और हमारी इकोनॉमिक टीम की जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है कि हमने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उसके बाद कोविड के बाद जो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं वो मुतासिर हुई। पाकिस्तान की भी इकोनॉमी शुरू में मुतासिर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिस्कल ईयर 2021 में जो हमारी इकोनॉमी का जो रिकवरी हुई है वो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में शुमार होता है। और हमारा जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में यूज होता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी हुई। चाहे आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स देख लें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लें, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स देख लें, आप सीमेंट के नंबर्स देख लें, आप कोई भी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें। सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर के जो इनिशियली 1.5% से 2% के बीच में हमारी GDP ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4% में हमारी GDP ग्रोथ हमने इस साल क्लोज किया है। तो ये वो हमारे, मैं समझता हूँ वो परफॉर्मेंस है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत पे, PTI की हुकूमत पे, वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, बिजनेस सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। आप हर सेक्टर को देख लें, वो बेहतरी की तरफ उनके इंडिकेटर्स जा रहे हैं। जो आज जो नंबर्स आए उसमें यह है कि पाकिस्तान का जो एक सर्वे हुआ है उसमें यही बताया गया है कि जो पाकिस्तान का जो बिजनेस का जो एतमाद है वो तकरीबन लोगों को बहाल हुआ है। 108% वो बहाल हुआ है। इसी में बात कर रहा हूँ क्योंकि जो पिछले साल मई से इस साल जुलाई तक के जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद मनफी पहले 50 था, वहां से निकलकर मस्बत 9 ये 9% ऊपर आ गया। इंप्रूवमेंट ऑफ 59% है। और जो दूसरा आपका जो OIC का जो कॉन्फिडेंस है उसमें 34% की प्लस आया है, जो -74 तक था। तो ये आपका 2020 में जो टर्न अराउंड है वो 108% का है। तो जब ये आपके OICs के और जो आपके ये ऐसे सर्वेज आपके बिजनेस सेंटिमेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान का रुख करेगा। और आप देखेंगे कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, ये पाकिस्तान में आप देखेंगे कि इसमें आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी होगी। और एक साथ साथ मैं एक और भी चीज बता रहा हूँ कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारा इंटरेस्ट रेट्स का जो हमने एनवायरनमेंट है, या वो जो हमने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज दी हैं, ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा पाकिस्तान में। अब आने में बिल्कुल सही, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। शेख मंजर आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं काटरी के, FPCCI के भी स्टैंडिंग कमेटी प्रेस एंड
انفارمیشن کے بھی چیئرمین رہے. شیخ منظر عالم صاحب کیا کہیں گے؟ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے جو رپورٹ ہمارے سامنے موجود ہے اور ایک اچھی خبر ہے کہ کاروباری اعتماد میں تاریخی بہتری آئی ہے جس پر وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی شیخ منظر عالم صاحب. اچھا, بیرونی سرمایہ کاروں کا جو پچھلے سال کاروباری اعتماد تھا وہ صرف 34% پر تھا, جو بڑھ کر 74% ہو گیا ہے, کہ اچھی خبر ہے. اور اعتماد کیونکہ متاثر کن حد تک بہتر ہوا ہے, خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اعتبار سے ڈرامائی یہ تبدیلی آئی ہے. OIC-CCI کے تحت ملکی GDP میں جو 80% حصہ ڈالنے والے 9 بڑے شہر ہیں, کاروباری شہر, ان کا سروے کیا گیا اور رپورٹ جو مرتب ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ 12 جون کا جو بجٹ تھا اس کے بعد بڑا ٹرن آؤٹ آیا ہے. اس بجٹ میں بہت سارے انیشیٹیوز تھے جو لیے گئے اس گورنمنٹ نے. اچھا, اس پر بلال غفار کیا کہیں گے؟ کیا اب ان گنت کاروباری مواقع ہوں گے لوگوں کے لیے, اور بیرون ملک سرمایہ کار جو ہیں ان کے اعتماد میں ظاہر ہے اضافہ ہوا ہے, تو بیرونی سرمایہ کاری مزید بڑھے گی؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھا ہے, اس سے یہ مطلب ہے کہ جو بزنس گروپس ہیں وہ ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں. جب آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پازیٹیو ٹریجیکٹری میں جاتا ہے تو اس میں آپ کے امپلائمنٹ کے اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں, اور آپ کا جو GDP گروتھ بڑھتا ہے تو عام آدمی کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہیں, جو ریکارڈ پروفٹ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں ان کے آپ کوارٹرلی پروفٹس دیکھیں تو وہ ریکارڈ پروفٹس میں, تو یہ سب بتا رہی ہیں کہ جو ہماری پالیسیز جو فیوریبل پالیسیز ہیں یہ اس کی وجہ سے بدولت ہر جگہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو اس لیے. اچھا, اس پہ میں شیخ منظر عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق صدر ہیں کاٹی کے, ان سے بات کر لیتے ہیں. شیخ منظر عالم صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے جو رپورٹ پیش کی ہے, ایکسچینج کی انہوں نے بات کی, جی میں اس کے اوپر 3-4 آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں. میں نے اس وقت بھی دیکھی تھی جب اسٹاک 1100 پوائنٹ کے اوپر ہوتی تھی, اور میں اس وقت بھی دیکھی جب 52,000 سے یہ کراس کر گئی ہے. میاں صاحب کے دور میں یہ سارے آرٹیفیشل ہے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی 8-10 کا ایک گروپ بنا ہے جو اسٹاک کو بڑا. مجھے یہ بتائیں کہ اس اسٹاک ایکسچینج 1100 پوائنٹ سے 52,000 پہ آئی ہے. اس جو مین کسی ملک کی بھی ترقی کا ہوتا ہے کہ اس ملک میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کتنا بڑا ہے, اس میں ایک عام آدمی کی ایوریج کمائی کتنی بڑی ہے آج. اور ہمارے یہ پرائم منسٹر الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس ملک کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب بجلی کے ریٹ بڑھتے ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. جب یہ 2018 میں اقتدار میں آئے تھے اس وقت بجلی کے ریٹ میرے خیال میں 12-15 روپے چل رہے تھے, چینی کا ریٹ تقریباً 35 روپے چل رہا تھا, آٹے کا 18 روپے من چل رہا تھا. جتنی دالیں اور ضروریات زندگی ہو سب کی قیمتیں 100 روپے بڑھ گئی. نہیں وہ ٹھیک ہے شیخ منظر عالم صاحب, یہ بھی حقائق ہے. اس اسٹاک ایکسچینج کو میں نے سر میں مارنا جو 1 لاکھ روپے 1 لاکھ کے اوپر چلی جائے یا 52,000 کے اوپر چلی جائے, یہ سارے میں ان اعداد و فگر جو یہ فگر حکومت اور یہ چند ان کی جو انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہے, یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے, ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے. آپ ماننے کو تیار نہیں ان تمام چیزوں کو کہ کیونکہ 12 جون کے بجٹ کے بعد سے ایک بڑا ٹرن آؤٹ آیا ہے, بہت سارے انیشیٹیو تو گورنمنٹ نے لیے نا. اچھا, یہ بات یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو بیرون ملک سرمایہ کار ہیں پاکستان, اسٹاک ایکسچینج 1200 پوائنٹ سے 52,000 پوائنٹ پہ چلی گئی. اس ملک میں کون سا مینوفیکچرنگ بڑھا ہے؟ کوئی انجینئرنگ میں ایک ٹیکسٹائل کا شعبہ آپ کے پاس یا تھوڑا لیدر کا, مگر وہ لیدر بھی اب سارا فلاپ ہو گیا. وہ آپ کی کراچی سے سر اعتماد تو بیرونی ملک سرمایہ کاروں کو بڑھا دیا نا گورنمنٹ نے, ویکسین ٹائم پر کروا دی ہے, کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی ہے. آپ کے ملک میں کوئی چیز بن رہی ہوگی تو وہ لیں گے نا میری جان. آپ مجھے یہ بتائیں اس ملک میں انجینئرنگ میں, ٹیکنالوجی میں, IT میں, آج بنگلور IT سٹی بن گئی ہے. پوری دنیا کی IT وہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے. سر وہ آج تو نہیں ہوا, اس گورنمنٹ کو 3 سال ہوئے ہیں, وہ بنگلور کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو 20 سال سے. میں تو 52 سال کی بات کر رہی ہے. 3 سال میں کوئی ایک شعبہ مجھے بتائیں کہ جس میں انہوں نے مینوفیکچرنگ میں. اچھا, مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بلال غفار اس حوالے سے آپ جواب دینا چاہیں گے؟ میں انڈسٹریلائزیشن میں بات کر رہا ہوں, میں مینوفیکچرنگ میں بات. آج اگر ایک چیز ضرور ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ تھوڑی بڑھ گئی ہے, وہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کورونا میں چائنا اور
इंडिया इतना मुतासिर ना होता तो शायद हमें वो भी ना, ये हमें एक गोल्डन चांस मिला है कि इंडिया और चाइना में कोरोना ने तबाही मचाई यानी कि उसमें। आप तो ये तो ऐसा ही है कि आर्टिफिशियल, वो जैसे हमारे तो खेलों में भी होता था, आपको याद होगा क्रिकेट और हॉकी में तो हम कहते थे कि जी वो मुल्क उस मुल्क से हारे और ये मुल्क उस मुल्क से जीते तो हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। तो हम तो आज भी एडॉकिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ अपने मुल्क में तो सिलाई की एक सुई भी नहीं बन रही, हमारी एक्सपोर्ट के जितनी शेख साहब ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये जो बात जानना चाह रहा था, बिलाल गफार भी अगर सुन रहे हैं तो बिलाल गफार तो रिप्लाई करना चाहेंगे इस पर। आप जो बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ हो नहीं रहा हमारे मुल्क में, लेकिन बैरूनी सरमायाकार है, जाहिर है ये एक अच्छी खबर है जो हमने आज सबसे पहले ये शेयर की है अपने व्यूअर्स से। नहीं बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपकी वो फूड इंडस्ट्री में आए, आपकी फार्मा इंडस्ट्री में आए, जो जिनके सारे डॉलर बाहर जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, इस मुल्क में एक आईफोन का एक प्रोजेक्ट यहाँ लग जाता तो आज हम लाखों डॉलर कमा रहे होते। सर वो भी उस हवाले से भी गवर्नमेंट के बिलाल गफार से पूछ लेता हूं सर, तवक्कुफ कीजिएगा। इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग का शोबा बन गया, ये मुल्क आगे बढ़ गया, और हम इमरान खान को और उसकी पूरी पीटीआई को सलूट करेंगे। इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां 50 साल से असेंबल पॉइंट। सर ये तो तवक्कुफ कीजिएगा शेख साहब, मैं वापस आ रहा हूं आपकी तरफ, वापस आ रहा हूं। बिलाल गफार से मैं जानना चाह रहा था कि ये भी तो हकायक हैं जो शेख मंजर आलम साहब बयान कर रहे हैं, और ये अच्छी खबर जो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जो उन्होंने सर्वे किया ये भी हम पेश कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे बिलाल गफार साहब आप? को रख दें 1 मिनट के लिए साइड में। मैं शेख मंजर आलम साहब जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, इनके लिए मैं एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है 2007 से जो अभी जो आपका जून खत्म हुआ है उसमें सबसे ज्यादा नंबर आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का है। अभी जो जुलाई 2021 खत्म हुआ है इसमें गाड़ियों की सेल 105% बढ़ी है, ट्रैक्टर की सेल 20% बढ़ी है, आपका फर्नेस ऑयल 54% बढ़ा है, यूरिया की सेल 8% बढ़ी है। आज आपका जो सीमेंट सेल्स, आपका स्टील का सेल्स सारे एक्सपेंशन में जा रहे हैं। आपका एक्सपोर्ट का जो है जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई पे है। ये आपके जो ये 12वां कंसेक्यूटिव महीना है जिसमें आपका एक्सपोर्ट जो है वो $2 अरब से ज्यादा है। और ये जब 1 साल पहले जब कोरोना आया था तब भी यही मंतक आ रही थी कि ये वन टाइम इफेक्ट है। जब रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे जो तो भी यही कह रहे थे कि कोरोना का इफेक्ट है। दूसरा मैं इनको बता दूं मेरे के आपके जो इन्होंने बात की कि कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं आई, तो मुझे बताएं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्यों एक्सपेंशन में जा रही है, क्यों सीमेंट इंडस्ट्रीज अपनी पैदावार डबल कर रही है अगर उनका उनकी सेल्स नहीं हो रही। तमाम स्टील इंडस्ट्री एक्सपेंशन पे जा रही है, कंस्ट्रक्शन का बूम है। आप जब फैसलाबाद जैसे शहर में जो पावर लूम्स जो 3 साल पहले बंद थी वो आप पूरा 100% कैपेसिटी पे चल रही है, लेबर की शॉर्टेज है। तो ये वो आर्टिफिशियल नहीं है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल नहीं है। सबसे अब बढ़ के ये कि IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे जो हैं ये 1.5 से 2% के बीच में हमारी GDP ग्रोथ देख रहे थे, वो इस साल आपकी तकरीबन 4% क्लोज हुई है। तो ये अच्छा, दूसरे ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उससे क्या करना। मैं मानता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज एक कोई की इंडिकेटर नहीं है, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड हैं जो हर 3 महीने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिक्लेयर करती हैं, वो उन सब के जो है वो प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पे आए। तो ये इससे पता चलता है कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, एक तरीके से बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। यानी कि ये जो बात कर रहे हैं कि 8-10 लोग हैं वही खेलते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, आर्टिफिशियल है ये तो सारे को कह रहे हैं 8-10 लोग। दूसरी एक बता दूं कि जो पिछले अदवार में जो भी होता था वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती थी। हमारी जो पॉलिसी है वो ये है एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ग्रोथ है। हम कंजम्पशन को हमने कर्टेल किया हुआ है। अच्छा, तमाम बिलाल गफार साहब बाहर से सरमाया भी आ रहा है और पैसे भी आ रहे हैं, रिजर्व बढ़ रहे हैं अगर आपके, लेकिन आम आदमी तक उसका फवायद क्यों नहीं पहुंच रहे? जो आप बात कर रहे हैं शेख मंजर आलम साहब भी कि जनाब आटा, चीनी, दाल, ये सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। है ना, ये एक और है ना, स्टेट बैंक के और है ना पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की वेबसाइट पर चले जाएं और आप ये देख लें कि पाकिस्तान की 3 साल में पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, आपको वहीं से जवाब मिल जाएगा। शेख मंजर आलम साहब यही जो बात कर रहे हैं बिलाल गफार साहब, यही मेन तो मसला यही है कि हम आम आदमी के जो मसाइल हैं वो कब हल होंगे। आटा, चीनी, दाल की तरह बार बार आपने बात की, मैं भी बात कर रहा हूँ बिलाल गफार साहब से कि आम आदमी के जो मसले हैं वो कैसे हल होंगे।
کیونکہ مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آج بھی میں امریکی ڈالر کو دیکھ لیں 11 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ چکا ہے, 166 ہو چکا ہے, 166 روپیہ. یعنی ہمارا روپیہ جو ہے مزید کمزور ہو گیا ہے اور ڈالر مزید بڑھ گیا ہے, یعنی کہ 166 سے بھی بلکہ تجاوز اب بھی کرے گا جس طرح کے حالات ہیں. اور اس پر کیا کہیں گے شیخ وزیر عالم صاحب؟ بابر غفار میرے بھائیوں کی طرح ہیں, میں ان لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. پچھلے نواز شریف دور میں 5 سال میرے نوائب وقت میں کالم آتے رہے ہیں, میرے خیال میں 99% میری ان کی اکانومی پالیسیوں کے خلاف ہوتے تھے, کیونکہ میں فیکٹ اینڈ فگر کی بات کرتا ہوں. میرے لیے یہ ملک ہے تو میں ہوں, میرا اگر فیوچر میرے آنے والی نسلوں کا فیوچر ہے تو اس ملک کے ساتھ ہے, میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ فیوچر نہیں ہے. یہ ملک بنے گا تو ہم, اب انہوں نے میں نے گاڑیوں کی ضرور تعداد بڑھی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اسمبل پوائنٹ نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے تھی, جیسے انڈیا نے کی, جیسے سری لنکا نے کی, جیسے بنگلہ دیش نے کی. آج بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا ہے کوئی 30-40 سال بعد, اور وہ اس کی ایکسپورٹ بھی ہم سے بڑھ گئی ہے, اس کی ہر چیز مینوفیکچرنگ بھی اپنے ملک میں ہو رہی ہے. ملیشیا ہم سے آگے چلا گیا ہے. تو جب تک ہم اپنے جو عمران خان صاحب نے اپنے انتخابی نعرے کیے تھے کہ میں ورلڈ بینک میں یا آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا, میں فلانی جگہ نہیں جاؤں گا, اب تو آئی ایم ایف آپ کے گھر میں بیٹھ گیا. اور ایک اور بات مجھے یاد ہے, دیکھیں یہ جو صرف اس دور میں 3 سال کے دور میں 7 ایف بی آر کے چیئرمین بدلے ہیں, ان میں سے ایک چیئرمین نے بڑی ایک سچ کڑوا سچ ٹی وی کے اوپر لائیو بھیجا, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. انہوں نے کہا جی ہمارے پچھلے 50 سال سے آج تک کا ایک بجٹ بھی ہم نے نہیں بنایا, وہ ایک امریکن آئی ایم ایف کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کا میں بھی رکن ہوں اور مجھے فخر ہے میں اس کمیٹی کا رکن ہوں. یہ وہ ایف بی آر کا چیئرمین جو اس سال بھی اس دور میں جو بات آپ نے کی ہے ایف بی آر کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مندر اس پہ آپ سے بات کروں, آپ ہی سے بات کر رہا ہوں سر. ایک سوال سن لیجیے توقف کے ساتھ. ایف بی آر کا ظاہر 7واں چیئرمین آ گئے ہیں, ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کو بنا دیا جی ایف بی آر کا چیئرمین. 6 جو چیئرمین تھے اس سے پہلے رخسانہ یاسمین صاحبہ تھی, محمد جانزیب صاحب تھے, شبر زیدی صاحب بھی رہے, نوشین جاوید غنی صاحب اور عاصم احمد صاحب. سر یہ خرابی کہاں ہے یہاں ایف بی آر کی میں بات کروں, کون ساتھ نہیں دے رہا, یہ بار بار کیوں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی شیخ مندر عالم صاحب. ہاں, تو یہ شبر زیدی صاحب نے ایک نجی ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں آج ایک کڑوا سچ بول رہا ہوں کہ ہمارا پچھلے 50 سال سے آج تک کا بجٹ آئی ایم ایف کی ایک کمیٹی ہے وہ بنا کے ہمیں بھیجتی ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کر دیتے ہیں. ہم منوان اس کو اسی تسلیم کر لیتے ہیں اور دستخط کر دیتے ہیں, صرف ہم پڑھ کے. یہ شبر زیدی نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا, جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا, اور اس نے ایک یعنی یہ پہلا آفیشل تھا جس نے اتنا بڑا سچ ٹی وی پہ آ کے بول دیا تھا. جو میں تو پچھلے 20 سال سے کالموں میں لکھ رہا تھا, چاہے وہ نواز شریف کا دور تھا یا پیپلز پارٹی کا دور تھا, کہتا تھا کہ یہ بجٹ ہمارا بجٹ نہیں ہوتا, اور یہ پہلا بندہ تھا جس نے. چلیے ٹھیک ہے شیخ صاحب, انہوں نے سچ بول دیا, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے جاتے جاتے بریک کی طرف جانا ہے, ایف بی آر میں خرابی کہاں ہے, کون سا حکومت کا ساتھ نہیں دے رہا کہ بار بار چیئرمین تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں حکومت کو؟ سر خرابی اپنے اندر ہوتی ہے, کیا کہتے تھے عمران, وزیر اعظم صحیح ہو, اوپر کا بندہ صحیح ہو تو آٹومیٹک سب صحیح ہو. اگر اصل میں ان کو سیاست کا تجربہ نہیں تھا, تجربہ نہیں ہے جی, نئے لوگ ہیں, ابھی تک سیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ مظہر عالم صاحب. بلال غفار صاحب آپ کا بہت شکریہ. چھوٹا سا مجھے بریک لے لیں, بریک کے بعد ایک اور بہت اہم خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے الگ خبر. ویلکم بیک. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ہیں. اس بیان کے بعد آج ایم کیو ایم پاکستان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ثابت کیجئے ہم کہاں کہاں رکاوٹ ہیں.
ہم آپ کے ہر غلط کام میں ضرور رکاوٹ ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے الزام لگایا کہ کووڈ کے حوالے سے 25 ارب روپے ملے سندھ حکومت کو، جس میں سے 9 ارب روپے کا گھپلا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں بھی اس کو شائع کیا ہے۔ اس کا جواب دے پاکستان پیپلز پارٹی والے، جبکہ ایک بار پھر مطالبہ دہرایا MQM پاکستان نے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی فوری طور پر سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، اور بالخصوص انہوں نے کہا کہ جنوبی سندھ صوبے کا ایک مطالبہ ہم ایک بار پھر دہراتے ہیں کہ ان مسائل کا حل جنوبی سندھ صوبہ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ سندھ میں ترقی میں MQM اور PTI کس طرح رکاوٹ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے، اور دوسری جانب MQM کا یہ مطالبہ جو ہے فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کرانا، یا ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو جنوبی سندھ صوبہ بننا چاہیے اور تبھی مسائل حل ہوں گے۔ صوبے میں گو کہ 13-14 سال سے حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس کے علاوہ MQM پاکستان بارہا مختلف حکومتوں کا حصہ بھی رہی ہے، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے جو درینہ مسائل ہیں آج بھی یوں کا یوں ہیں۔ لیکن 12-13 سال میں جو حقائق ہیں تلخ، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اب تک جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت آئی ہے، ایک بوند پانی کا بھی اضافہ نہیں ہوا۔ جو کوٹا ملتا ہے کراچی کو پانی کا، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم رکاوٹ کہاں پر ہیں یہ بتا دیجئے، کیونکہ تھر میں اگر غذائی قلت سے یا دوائیں نہ ہونے سے بچے مر رہے ہیں تو کیا ہم نے آپ کو روکا ہے؟ ہم رکاوٹ ہیں، آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا تو کیا اس پہ بھی ہم رکاوٹ ہیں؟ کراچی والوں کو ابھی تک آپ نے کوئی نئی بس نہیں دی، پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کا سامنا ہے کراچی والوں کو، کیا یہاں بھی ہم رکاوٹ ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آج ہم رکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کے سامنے، ان سے پوچھیں گے جناب یہ اتنے بڑے بڑے جو الزامات ہیں، اور پھر ہم ایک سیاست پاکستان میں ہو چکی ہے جناب کہ الزامات در الزامات کی بات ہوتی ہے۔ ایک طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی الزامات کا جواب الزامات سے ہی دیا جاتا ہے، لیکن جو پارٹی برسر اقتدار ہو اس کے حوالے سے ظاہر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ اس طرح کی جو جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ کے اگر آپ کے ہوتے ہوئے تمام مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اگر 12-13 سال سے برسر اقتدار ہے سندھ میں، تو یہ تمام سوالات آپ ہی سے کیے جائیں گے اور آپ ہی سے پوچھا جائے گا کہ جناب اب تک یہ مسائل حل کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے گو کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا، اور بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اسی نعرے کو لے کر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں، اور آج بھی روٹی کپڑا مکان کا لیے ترس رہے ہیں لوگ، اور آج بھی پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ اور جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو بڑے بڑے الزامات میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں، ایک عامر خان صاحب نے بھی کہا، کنوینر ہیں MQM پاکستان کے، انہوں نے کہ نجی سکولز کھولنے کے لیے بھی رشوت طلب کی جا رہی ہے، یہ کھلی دشمنی ہے تعلیم کے حوالے سے۔ اور جہاں تک انہوں نے جو الزامات دہرائے کہ جی پانی نہیں دیا جا رہا، کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، پبلک ٹرانسپورٹ کا اضافہ نہیں کیا گیا، اور کرونا کی مد میں جو 25 ارب ملے تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اور بالخصوص انہوں نے کہا کہ جنوبی سندھ صوبہ جو ہے وہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ اور یہ دونوں پارٹیاں بارہا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی ہیں اور 2 مرتبہ اتحادی بھی رہے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ 88 میں بھی اور اس کے بعد بھی 2 مرتبہ وزارتیں ملی ہیں MQM پاکستان نے، اور لیکن اس کے باوجود بھی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ جناب آخر یہ تمام مسائل حل کب ہوں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسرا دور ہے، تیسرا ٹینیور ہے گورنمنٹ کا، اب بھی حل نہیں کر سکی تو پھر ظاہر ووٹر سپورٹر جتنے بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہی متاثر ان تمام چیزوں سے ہو رہے ہیں، تو پھر آئندہ الیکشن میں بڑا جو رزلٹ ہے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی بآسانی پورے سندھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سیٹیں حاصل کر لیتی ہے، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح MQM پاکستان کو 2018 میں گو کہ اتنی سیٹس نہیں ملیں جتنی کہ ماضی میں ملا کرتی تھیں، لیکن جو سیٹیں رہ گئی ہیں کیا MQM پاکستان انہیں برقرار رکھے گی، بڑھائے گی، یا مزید کم ہو جائیں گی سیٹیں؟ اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں جی رابطہ کریں اپنے معزز مہمانوں سے اور ان سے پوچھیں ہم کہ یہ تمام مسائل کا، یہ تمام سوالوں کے آخر کیا جوابات ہیں، اور جوابات تو یہ ہیں کہ جی آپ کام سے جواب دیں، اور جتنے بھی یہ سوال ہیں یہ سارے ظاہر جب ہی حل ہوں گے جب آپ کام سے جواب دیں گے، اور کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک آپ بند کریں گے۔ جو مسائل ہیں یہ عوام لوگوں کو مسائل جو درپیش ہیں وہ مسائل ہیں، اس لیے اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو حقیقی عوام کے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں اور لوگوں سے پوچھیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے نمائندے ہیں عام لوگوں کے، ان کے سامنے ان تمام سوالوں کو رکھ کے اور ہم بات کریں کہ جناب یہ آخر کار یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے۔ اس پر ہم بات کریں، میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے۔ کوشش کرتے ہیں جی
پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں اور ان کے سامنے سوالات رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر یہ کب تک یہ سوالات ہی ہم کرتے رہیں گے، آپ کے جوابات عملی طور پر سامنے کیوں نہیں آ رہے۔ ایک چھوٹا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ جی، ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے MQM پاکستان کا سندھ میں فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جنوبی سندھ صوبہ بھی بننا چاہیے۔ تمام جو مسائل ہیں ان کا حل یہی ہے، کیونکہ اور جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کی ترقی میں MQM پاکستان اور PTI بڑی رکاوٹ ہیں۔ اب یہ رکاوٹ کس طرح ہے اس کا بھی جواب لیں گے، لیکن MQM پاکستان نے ایک بار پھر مطالبہ دہرایا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اور آج بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے کہ سندھ میں ان کا جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کہا جی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 7 ستمبر سے روزانہ کی بنیاد پر سنوائی ہوگی، سماعت ہوگی، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو خاص طور پہ جو تحفظات ہیں سندھ حکومت کے بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم متنازع چونکہ مردم شماری ہے اور ہم نئی حلقہ بندیاں نہیں کرا سکتے جب تک کہ درست مردم شماری نہ ہو جائے، تمام لوگوں کو گن نہ لیا جائے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں MQM پاکستان کے سینئر رہنما ساجد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے کہ جی MQM کہاں رکاوٹ ہے اور MQM کے مطالبات جو بھی انہوں نے کیے ہیں یہ کس طرح پورے ہو سکتے ہیں، خاص طور پر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات 1 سال تقریباً ہو چکا ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر صاحب تھے MQM پاکستان سے، ان کا تعلق، اور 4 سال وہ موجود رہے، اور ان کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ بار بار سنتے ہیں ان کے دور میں کہ جناب میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی تقریباً 200 ارب کا فنڈ جو ملا، اور کسی پروگرام میں انشاءاللہ مدعو کریں گے، ان سے پوچھیں گے جناب کہاں کہاں انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ بات درست تھی میئر کراچی وسیم اختر صاحب کی کہ جو کماؤں پوت محکمے ہیں سندھ میں، وہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ جی ساجد احمد صاحب بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے۔ ساجد احمد صاحب کیا کہیں گے، یہ مطالبہ جو آپ کا ایک بار پھر دہرایا آپ نے بلدیاتی انتخابات کا، تو صرف یہ بلدیاتی انتخابات کا کرانا چاہ رہے ہیں آپ، یا سندھ حکومت پہ دباؤ بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو محکمے جن کے بارے میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی میئر کے انڈر ہونے چاہیے، وہ ہوں گے تو بلدیاتی انتخابات میں آپ حصہ لیں گے، یا جو آلریڈی اختیارات صرف وسیم اختر صاحب کے پاس تھے ان اختیارات کے تحت ہی دوبارہ بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے MQM پاکستان سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لگا چکی ہے، اس میں آئین کے آرٹیکل 140A پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات جو کہ بلدیاتی لوگوں کو ملنے چاہیے، میرے خیال میں سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ اس پر فوری فیصلہ کرے، کیونکہ پیسہ محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لینا میرے خیال میں مناسب نہیں۔ بہت اہم عوامی مسئلہ ہے یہ، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق پبلک سے ہے، پورے پاکستان کی پبلک سے ہے، کراچی کی پبلک سے ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ بالکل بلدیاتی انتخابات فوری طور پر ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر اگر کوئی پاکستان کی وفاقی گورنمنٹ اپنی آئینی یا پروونشل گورنمنٹ اپنی آئینی قانونی مدت پوری کرتی ہے، تو اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی ایڈ ہاک پہ وزیر اعظم آ جاتا ہے، CM آ جاتا ہے، جو کہ کام کو کنٹینیو کرتا ہے یا انتخابات فوری طور پر کرواتا ہے 3 مہینے کے اندر اندر، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اس طرح سے بلدیاتی الیکشن ہو اور اس کے بعد جب آئینی قانونی مدت کو پوری کریں، اور میئر جب چلا جائے تو فوری طور پر ایک ایڈ ہاک میئر سٹی کو دیا جائے، تاکہ وہ بلدیاتی انتخابات ایک تو فوری طور پر کروائے، پھر جو کام رک جاتا ہے اس کو فوری طور پر کنٹینیو کرے۔ سر اب تو انہوں نے کنٹینیو کر دیا، پہلے ان پاور کیا انہوں نے DCs کو، اب ایڈمنسٹریٹر لے کر آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی مرتضی وہاب صاحب کی شکل میں۔ میرے خیال میں اس پر بھی سب نے آبجیکشن کیا ہے، مرتضی وہاب صاحب پر بھی، اور MQM نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، مرتضی وہاب صاحب کی ذات سے کوئی نہیں، مرتضی وہاب صاحب کی ذات سے کوئی تکلیف ہے یا یہ فیصلہ غلط ہے پیپلز پارٹی کا؟ نہیں، بالکل ان کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں، اچھے انرجیٹو اور صاف ستھرے آدمی ہوں۔ سر اچھے بھی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، صاف ستھرے بھی ہیں، تو پھر ان سے توقع رکھیے سر بہتر کام کریں گے کراچی میں۔ میں بتا وہی تو میں بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر آئے ہوئے ان کو کتنے دن ہو گئے، میرے خیال میں مہینہ ہونے کو آ رہا ہے جی، اور مہینے کے بعد میرے خیال میں کہیں بھی دکھے نہیں ہیں ابھی تک وہ، صرف بارش کی ایک فوار پڑی تو گراؤنڈ پر آئے تھے، لیکن ابھی تک ان کا ترقیاتی تعمیراتی کام کہیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے سر 1 مہینے میں ان کا کام آپ کو نظر نہیں آ رہا، لوگ تو پوچھ رہے ہیں 4 سال میں وسیم اختر صاحب کے بھی کام نظر نہیں آئے ہیں۔ نہیں، میں اس لیے ان کو بول رہا ہوں
کہ دیکھیں ان کی گورنمنٹ صوبے کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے اور پھر ایک سسٹم ان کا بنا ہوا ہے، کنٹینیوٹی آ رہی ہے نا، پھر ان کا ایڈمنسٹریٹر بھی انہوں نے اپنا رکھ لیا، تو کام میں تیزی آنا چاہیے نا. مثال کے طور پر ڈی سی اے سی اتنے عرصے سے کراچی کے اندر موجود ہیں، کام کیا ہو رہا ہے؟ آپ کام تو جا کے دیکھ لیں. وہی کراچی کے مسائل جھکے تو ہیں مثال کے طور پر. اچھا ٹھیک ہے، توقف کیجیے گا. میں قادر خان مندوخیل صاحب ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ہیں، ان کو بھی شامل کر لوں، اور جو یہ مطالبہ جو آج دہرایا آپ لوگوں نے یہ بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب کے سامنے، کہ فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات کے علاوہ جنوبی سندھ صوبہ بھی بنانا چاہتی ہے ایم کیو ایم پاکستان، اور ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے یہ کہ اس کے بعد ہی مسائل حل ہوں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ چانس دے دیا ہے. جی قادر خان مندوخیل صاحب. او بھائی کس بات کا صوبہ؟ پہلے قانون تو پڑھ لے، آئین سے دیکھ لے. جس صوبے میں آپ نیا صوبہ بنائیں گے وہاں سے قرارداد پاس ہونی چاہیے. تو ایم کیو ایم کی 5-6 لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرارداد پاس کرا دیں. یہ 55 سے 25 پہ آ گیا، 25 سے ابھی اب 5-10 بھی آ گئے، تو یہ اس کو بولو قانون پڑھ کے وہاں اسمبلی سے بل پاس کرا دے. اس کے بعد جا کے پھر آپ نیشنل اسمبلی میں جائے گا، وہاں 2/3 میجارٹی سے جب پاس ہوگا تو صوبہ بھی بن جائے گا، قانون بن جائے گا. اور دوسری بات یہ صوبہ کس بات کی بنا رہا ہے، کس کے لیے بنا رہا ہے؟ 70 لاکھ سے زیادہ یہاں پشتون آباد ہے کراچی میں. کیا یہ کس کے صوبہ بنا رہے ہیں؟ پشتونوں کے لیے بنا رہے ہیں یا کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ خون خرابہ، لسانیت، ان چیزوں سے یہ باز نہیں آتی. 40 سال سے کراچی کو لولان کر دی ہے، خون کی ہولی کے لیے. ٹارگٹ کلر، بوری پن لاشیں یہ سارے کراچی کو دے دی ہے. مزید کیا چاہ رہا ہے؟ ان کو کوئی اور سیاست نہیں چلتی ہے. یہ 40 سال سے لوگوں کو ترقیاتی کام ان کے کئی میئر آئے، 14 سال سے گورنر رہا ہے، یہ ترقی کام کراتے. تو آج کراچی والے ان کو مسرت نہیں کرتے. ایک ہی بات ان کی آ جائے، صوبہ بنا لو. بھائی کس بات کا صوبہ بنا لو؟ کون تمہیں صوبہ بنانے دے گا؟ یہاں پشتون بیٹے ہیں، بلوچ بیٹے ہیں. تو ایم کیو ایم کی نمائندگی میں سر ساری قومیت کرتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ سندھ کی ترقی میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی رکاوٹ ہے. وہ کس طرح رکاوٹ ہے قادر خان مندوخیل صاحب؟ بھائی سندھ کی تقسیم میں رکاوٹ ہے، ترقی میں رکاوٹ. تو ترقی میں یہی ہے نا جو ابھی آپ سوال کریں، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ رکاوٹ ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ سن لے پورا، سن تو لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر میں اگر بچے غذائی قلت سے مر رہے ہیں، دوائی نہ ہونے سے مر رہے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم رکاوٹ ہے؟ کیا کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا تو اس میں بھی ہم رکاوٹ ہیں؟ کراچی والوں کو 13-14 سال میں ایک بس نہیں دے سکے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے، تو کیا اس میں بھی ہم رکاوٹ ہیں؟ ان کاموں کو تو کر لیں کم از کم، ان میں تو رکاوٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ، جو یہ 40 سال سے یہاں حکمران کے خون خرابہ، ہر چیز کے سر قلم کے ایک بےتاج بادشاہ تھے، انہوں نے کراچی کو کیا دیے؟ یہ اپنا تو گنوائے نا. یہ ان کی میئر ایک نہیں، 2 نہیں، 3 میئر رہ چکا ہے، 14 سال گورنر رہ چکا ہے، اور ہر ڈکٹیٹر، ہر جمہوری حکومت کے ساتھ یہ اتحادی رہے. یہ کراچی کو کیا دیے؟ پہلے اپنا گنوائے نا. یہ بات جو آپ نے کی مندوخیل صاحب، یہی بات پوچھتا ہوں میں سعید احمد صاحب سے، کیوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ یہ وفاقی حکومت میں شامل ہیں، اور کراچی کے لیے جو پیکج کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے 1100 ارب 162 ارب، وہ کہاں گیا؟ سعید احمد صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب، اس کا جواب دے دیجئے کہ آپ لوگوں کو انہوں نے تو بتا دیا کہاں کہاں رکاوٹ ہے، اور صبح وہ کہہ رہے ہیں جی قانون میں جس طرح کہا گیا ہے اس طرح آ جائیں. بات کر لیں صوبے کی. ایک پوائنٹ پر آؤں گا نا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ صوبہ کون بنا دے گا؟ صوبہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے بنانے کی، کیونکہ پاکستان کسی کے ابا کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل اس طرح جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک چلی، اس وقت میں خود قومی اسمبلی میں تھا، قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی. پنجاب اسمبلی سے گیلانی صاحب نے آگے تھے پاس کروائی اس قرارداد کو. تو آئین اور قانون ہر چیز کی اجازت دیتا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن آئین کوئی قرآنی صحیفہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کے مسائل، مثال کے طور پر بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ کراچی کی تعمیر و ترقی کے اندر ایم کیو ایم پاکستان ہے. تو ان کو لاڑکانہ میں تعمیر و ترقی سے کس نے روکا ہے؟ بدین کی آپ حالت تو جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. آپ ٹھٹا کی صورتحال جا کے دیکھ لیں، وہاں ان کو لاڑکانہ کے اندر ان کو کس نے روکا ہے تعمیراتی ترقیاتی کام کروانے سے. آپ اندرون سندھ کے ہیلتھ کے سیکٹر کو جا کے دیکھ لیں، آپ اندرون سندھ کے اندر جا کر ایجوکیشن کے سیکٹر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں بھی شاید ان ٹائم کے اندر روکا ہے کام. دیکھیں مثال کے طور پر بھی کورونا کے حوالے سے 25 ارب روپے ملے، 9 ارب تو کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں وہ. تو یہ بھی ایم کیو ایم نے کہا کہ آپ کرپشن کریں. اچھا ان کے وزراء، ان کے کیا وزراء، ان کے کیا ڈپٹی کمشنر، ان کے کیا سرکاری آفر، سب تو نیب زدہ
کرپشن کے اندر انوالو ہے. اگر کوئی فرد کوئی شخص اگر پبلک کسی کو ووٹ دیتی ہے اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا نہ کہ کرپشن کرنا. اچھا یہ ٹھیک ہے, یہاں تک بات درست ہے آپ کی. اچھا اس کا بھی جواب دے دینا. وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے 1100 ارب کراچی کے لیے کہا تھا, MQM اتحادی, ان سے بھی تو پوچھیں کہ وہ کیوں پیسے نہیں دے رہے, دینا پیسے. جی ہاں جی بالکل. اچھا دیکھیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ مندوخیل نے کہا کہ وہ MQM نے کراچی کے اندر کیا ہے, تو میرے خیال میں بہت اچھا. ایک تو سب سے بڑا المیہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جب جمہوری جماعتیں پاکستان کے اندر اقتدار میں آتی ہیں تو وہ جمہوریت کے حوالے سے جو بیس ہوتی جمہوریت کی لوکل باڈی سسٹم کو, اس کے الیکشن نہیں کرواتے. مطلب سوچ دیکھیں وڈیرانہ ان کی جاگردارانہ سوچ کے نیچے سے کوئی لیڈرشپ نہ نکلے. بیسیکلی جو کام گراؤنڈ پر کرواتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کرواتے ہیں, لیکن وہاں پر اس لوکل گورنمنٹ عمران خان والی بات کا جواب نہیں دے رہے آپ. 1100 ارب روپے میں وہیں آ رہا ہوں. اور آپ نے جو کام بھی کیے ہیں وہ بتا دیں نا, میئر کراچی نے جو کام کیے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں یہیں سے سٹارٹ کر رہا ہوں. دیکھیں بالکل اس طرح سے جی کہتے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹروں کے ساتھ بھی رہے. دیکھیں بالکل رہے, پرویز مشرف صاحب نے ساتھ دیا, اور ساتھ دیا تو پھر کراچی بنا بھی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا فنڈ کراچی کو کبھی کسی نے نہیں دیا. اس بات پہ فخر ہے آپ کو کہ ڈکٹیٹر کا ہم نے ساتھ دیا, اس بات پہ سر فخر ہے آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں, انڈر پاسز دیے, برجز دیے, اسکول دیے, کالج دیے. کراچی میں جتنا سیوریج کا سسٹم ہے وہ MQM نے دیا. K4 کا انہوں نے نام سنا ہوا ہوگا, وہ پروجیکٹ MQM نے دیا. S3 کا ماسٹر پلان سیوریج کے حوالے سے وہ MQM نے دیا. بیاری ایکسپریس پہ MQM نے دیا. M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے نواز شریف کے دور میں بنا, انہوں نے بنوایا, MQM نے دیا. گرین بس لائن منصوبہ کراچی کو MQM والوں نے دیا. حیدرآباد یونیورسٹی کی جب بات آئی کہ حیدرآباد یونیورسٹی بنائی جائے تو ان کے ایجوکیشن کے منسٹر پیر مظہر نے کہا کہ میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا یونیورسٹی بنانے. ٹھیک ہے سر, یہ سارے کام قادر خان مندوخیل صاحب, یہ تو ابھی تھوڑی سی چیزیں سعید احمد صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے گنوائی ہیں. کراچی میں جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے ہی دور حکومت میں ہوا ہے, آپ تو کر کچھ نہیں رہے. یہ میں سوال دوں, یہ لڑکانہ تک جام پہنچا ہے, اس کو یہ بولو کہ اگر ہم لڑکانہ میں ہم نے کچھ نہیں کیے تو 75 سال سے لڑکانہ والے ہمیں ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات, صرف لڑکانہ نہیں, میں سب پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے کراچی میں کیے تو آپ کراچی میں اس مرتبہ 5ویں نمبر پہ میری سیٹ پہ کیسے آ گئی؟ آپ NA 249 میں آپ کا کینڈیڈیٹ آگے 5ویں نمبر پہ. اور پھر دوسری بات ہے جو آپ گنوا رہے ہو برج فلانا, وہ تو مصطفیٰ کمال یا اس سے پہلے نعمت اللہ نے بنائی. مصطفیٰ کمال تو آپ کو گالیاں دے بولے تو سارے چور چکے قاتل ہے, انڈیا کے ایجنٹ ہے. مصطفیٰ کمال اس دور میں تو MQM کا حصہ تھے, قادر خان مندوخیل صاحب. نہیں MQM کا حصہ ہے, اسی بھی نہیں کیا ہے نا. اگر جو کام یہ اس کے اپنے کھاتے میں ڈال رہے وہ کہہ رہے میں نے بنایا, یہ تو قاتل ہے, انڈیا کے ایجنٹ ہے, ان کے بارے میں کہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے شہری حکومت کے پاس تو اربوں روپے کے فنڈ تھے, انہیں کیا کیا ہے؟ وسیم اختر صاحب کی آخری دن جو شامت آئی ہے, اس نے جب میں اس کیس میں موجود تھا, جب یہ ہر مرتبہ سپریم کورٹ سے باہر نکلتا تو یہ کہتا تھا میرے پاس فنڈ نہیں ہے. آخری کیس میں اس نے یہ بولا کہ میرے پاس تو اختیارات نہیں ہے. تو کیا کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ جان چھوڑو کراچی کی, آپ مزے تو لے رہے ہو فنڈ کے, آپ اختیارات سارے پیسے لوٹ کسوٹ, آپ کے قبرستان آپ نے بھی بنوا لی, اگلے کی بنوا لی. ایک منٹ میرے پاس, آپ اس کا حل تو یہ ہے نا, ان تمام مسائل کراچی والوں کو درپیش ہیں, 14 سال آپ کو ہو گئے, آپ حل کر دیں تاکہ MQM پاکستان کی جو سیٹیں رہ گئی ہیں لوگ وہ بھی ووٹ نہیں دیں گے نا. آپ اگر سارے مسائل حل کر دیں تو MQM پاکستان کو اتنا واویلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اتنے پاکستان پہ زور نہیں دی, پتہ نہیں کون سے ملک ہے MQM میں. آپ یہ چیز بتا دیں کہ ہم کراچی میں ہم نے ترقیاتی کام شروع کیے, اب آپ دیکھتے رہے نہیں اگلی مرتبہ کونسلر بھی نہیں جیتے گا. جس طرح بلاول بھٹو صاحب دورے کر رہے ہیں آج وزراء سندھ کے ساتھ ہم جزیروں پہ گئے, ہم نے صرف 3 جیٹی کا 25 کروڑ کیے. میرے حلقے نے 249 میں 2.25 ارب کا 10 ارب کا پانی کا لینا الگ. اب آپ دیکھتے رہو کراچی, ہم جو کام کریں گے پھر یہ ان کو کونسلر بھی نہیں جیتنے دیں گے. ابھی تو 5-6 کے ہو گئے, اگلے الیکشن میں دیکھ لینا. جہاں آپ کی سیٹیں ہیں, جہاں آپ کے MPs ہیں, وہیں کام کریں گے آپ لوگ. ہر جگہ کام کریں گے, ہر جہاں ہمارا ہے یا نہیں ہے. آپ کو بتایا ابھی سالڈ ویسٹ کے یہاں 28 گاڑیوں کا افتتاح ہو گیا پچھلے ہفتے. سر کچرا کراچی سے آج تک اٹھا نہیں, سالڈ ویسٹ پہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. بالکل کچرا جو MQM کے دور میں یہ اس کا وسیم اختر تک کچرا کھیلتا تھا. جب سے بلدیاتی یہ ٹینور پورا ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کچرا دیکھا ہے کہیں؟ آپ مجھے بتا دو. آپ کو صاف ستھرا کراچی نظر آ رہا ہے اس کا مطلب 1 سال میں. چلیں ٹھیک ہے, آخری 1 منٹ سعید احمد صاحب کیا کہیں گے, رپلائی کر دیجیے قادر خان. دیکھیں انہوں نے کہا چیف جسٹس کی ایگزامپل دی کراچی رجسٹری کے اندر, بالکل میئر کراچی کا بتایا ہمارے پہ اختیار نہیں ہے. ان کو یہ بھی بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت ہم نے باقاعدہ طور پر پٹیشن لگائی ہے آئین کے آرٹیکل 140A کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر. آپ وہاں سے ہمیں اس کیس کو چلائیں. دوسرا یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس نے یہ کہا, چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈائن بھی
10-100 घरों को छोड़ देती है। इन्होंने तो अपने लड़कानों को लूट लिया, अम्युनिशन को लूट लिया इन्होंने। दूसरी ये बात कि इनका कहना ये कि दहशतगर्दी एमक्यूएम ने की, तो लियारी गैंग वार वो एमक्यूएम ने बनाई थी क्या? वो भी तो इन्हीं के अपने लोगों ने बनाई थी। बाद में इनके अपने लोग इतने मनी के सीएम जाकर सलाम करता था उज़ैर बलोच को। इनके ये हाल थे। सिंध की तबाही बर्बादी में अगर किसी का हाथ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये खुद जिस तरह से ये शख्स जीता है सबको पता है। 15,000 वोट का रिजल्ट 48 घंटे में आया, 2 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है। तो किसने जिता दिया शाहिद अहमद साहब, किसने जिता दिया? वो सब जिस तरह जीते हैं ना ये लोग, वो सबको अंदाजा है, सबको पता है कि 15,000 वोट लेकर और उसका रिजल्ट आ रहा है 48 घंटे बाद। तो सबको पता है क्या गेम वहां पर हुआ, किस तरह पैसा चला है, किस तरह ये लूट का पैसा है। और लूट का पैसा इनका नजरिया हुकूमत पीटीआई की है, कौन जिता गया सर? आप खुद पीटीआई का हिस्सा है, वफाक में इत्तेहादी हैं। इनकी है, यहाँ अंधा कानून है, यहाँ इन्होंने लोगों को खरीदा हुआ है। इनको करना कराना कुछ भी नहीं है। कोई अभी बकौल इनके ट्रांसपोर्ट के कितने मिनिस्टर कराची में सिंध के अंदर आ चुके हैं? 12 वादे किए गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, नहीं किया कुछ भी। हर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वादा किया, दावा किया, एक बस का इजाफा नहीं हुआ। 2000 25,000 बसें लाऊंगा, एक बस रोड पर लाने में कामयाब रहा। कराची का टैक्स तुम खा रहे हो और कराचियों को रहा रहे हो। बहुत शुक्रिया शाहिद अहमद साहब आपका, कादिर खान मदुखिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है शाहिद अहमद साहब की कि जनाब कराची से जितना टैक्स इकट्ठा होता है उसका 3% बमुश्किल खर्च होता है कराची पर, और बाकी नहीं लगाया जाता, क्योंकि कहा जाता है 90% रेवेन्यू पूरे जो यहाँ से इकट्ठा होता है पूरा सिंध चलाता है, और 65 से 70% रेवेन्यू पूरा पाकिस्तान जो यहाँ से इकट्ठा होता है पूरे पाकिस्तान पे लगता है। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम, हक़ाइक़ हमने आपके सामने रख दिए हैं जी, और अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे इन तमाम मसाइल के हल की जानिब भी बात हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।